अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे में जानिएगा कि कर्नाटक की गृह लक्ष्मी स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा। बात होगी अपोजिशन इत्तेहाद के नए नाम से बीजेपी की बौखलाहट की। जानेंगे कि तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान कौन सा अहम मुआहदा हुआ है। व्हाट्सएप पर आने वाले एक नए फीचर से भी आपको कराएंगे मुतारफ, जिसका हर किसी को था इंतजार। तो तमाम तर तफसीलात के लिए देखते रहिए खबरनामा। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत घर की खातून सरबराह को माहाना 2000 रुपये देने का वादा कर्नाटका सरकार ने किया था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 19 जुलाई से शुरू हो गया है। कर्नाटक की ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के वज़ीर लक्ष्मी हेब्बालकर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगा, उसके लिए कोई भी फ़ीस अदा करनी नहीं पड़ेगी। वज़ीर के मुताबिक इस स्कीम से रियासत के 12.8 मिलियन ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? इसके लिए घर के खातून सरबराह को अपने APL या BPL कार्ड और बैंक से मुंसलिक आधार कार्ड और अपने शौहर के आधार कार्ड के साथ मराकिज़ से रुजू करना होगा। वज़ीर के मुताबिक अगर किसी के बैंक अकाउंट आधार से मुंसलिक नहीं है तो वो पासबुक दिखा सकता है। पासबुक की तफसीलात सिस्टम में डाल दी जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि अगर पासबुक पर मुस्तफ़ीद होने वालों की मालूमात राशन कार्ड की मालूमात से मिलती हैं तो सॉफ्टवेयर उसे फौरी तौर पर मंजूर कर लेगा। वहीं फ़वाइद हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों को अपने साथ आधार से जुड़े मोबाइल फ़ोन को भी मराकिज़ तक ले जाना होगा और स्कीम का रजिस्ट्रेशन कर्नाटका वन, बेंगलुरु वन, ग्राम वन और बापूजी सेवा केंद्र के मराकिज़ पर किया जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रज़ाकार घर घर जाकर मुफ्त रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। वहीं इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को एक SMS भी मौसूल होगा, जिसमें स्कीम के लिए इंदराज के लिए वक्त और जगह की तफसीलात मौजूद होंगी। अगर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान अपॉइंटमेंट से महरूम रहते हैं तो वो शाम 5 बजे के बाद उसी सेंटर पर जाकर अपना इंदराज करवा सकते हैं। वहीं स्कीम में इंदराज के लिए कोई वक्त की हद नहीं है, क्योंकि ये एक मुसलसल अमल है। उन्होंने स्कीम के इंदराज के लिए रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। वहीं रियासती हुकूमत ने इस स्कीम से मुताल्लिक किसी भी वजाहत के लिए शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। लोग 8147500500 पर SMS कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1902 पर कॉल कर सकते हैं। बता दें कि इससे कबल गृह लक्ष्मी योजना के बारे में बात करते हुए CM सिद्धारमैया ने कहा था कि उसे 15 अगस्त से नाफिज किया जाएगा। न उगलते बने न निगलते बने, कुछ ऐसी ही हालत कल से बीजेपी की बनी हुई है। अपोजिशन का इत्तेहाद बीजेपी के लिए वैसे भी कम सरदर्द नहीं था और यही वजह थी कि काउंटर करने के लिए उसी दिन NDA की भी मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग को 26 बनाम 38 करके अपोजिशन को कमज़ोर दिखाने की कोशिश भी की जानी थी। लेकिन जब इत्तेहाद का नाम निकल कर इंडिया आया, फिर तो ऐसे लगा कि बीजेपी के खेमे में सन्नाटा छा गया। वैसे अपोजिशन और NDA दोनों मीटिंग एक साथ होने के बावजूद अब आप माने या न माने, गोदी मीडिया जो हुकूमत के तलवे चाटने में लगा रहता है, उसका भी सारा ध्यान अपोजिशन की मीटिंग पर ही मरकूज था। अपोजिशन इत्तेहाद ने साफ कह दिया है कि 2024 की लड़ाई किसी पार्टी की किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया और बीजेपी के दरमियान है। जमहूरियत को बचाने की है, नफ़रत को ख़त्म करने की है, समाजी इंसाफ की है और आवाम के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने की है। लेकिन जैसे कि कांग्रेस सदर ने कहा कि ये शुरुआत है और उसमें अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। वो इसलिए कि जांच एजेंसियाँ सरगर्म हो गई हैं, छापे लगातार पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों तमिलनाडु में छापे पड़े, उसी दौरान छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़े और वज़ीर आज़म भी बार बार यही कह रहे हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बदउनवानों का इत्तेहाद है, जिसका मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों का रोल इस वक्त काफ़ी अहम होने वाला है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन NDA की मीटिंग ने भी बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। JP नड्डा, अमित शाह, वज़ीर आज़म मोदी कहने को तो कह रहे थे कि NDA इत्तेहाद तजुर्बेकार आजमूदा इत्तेहाद है, लेकिन कल जो NDA मीटिंग के मनाजिर थे वो तो कुछ और ही बता रहे थे। 38 पार्टियों की शमूलियत की बात कही गई, हालांकि उनमें से कई पार्टियां ऐसी थी जिनका सियासी वजूद आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। कुछ तो वो पार्टियां थी कि उस पर अभी तक साफ नहीं है कि ये किसकी पार्टियां हैं। टूटी हुई NCP और शिवसेना उसकी मिसाल भी है।
حیرت کی بات یہ ہے کہ 38 پارٹیوں کی اس میٹنگ میں کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں بھی مودی جی کو راجا کی طرح پیش کیا گیا۔ سبھی اتحادیوں نے مل کر وزیر اعظم کو ایک بڑی سی پھولوں کی مالا پہنا دی، اور پھر بس کیا تھا، وزیر اعظم کا بھاشن تھا اور سب کچھ ختم۔ اپوزیشن نے اتحاد کا نام انڈیا رکھا تو وزیر اعظم مودی نے اپنے بھاشن میں این ڈی اے کی آئیڈیالوجی کو ملک کا نظریہ قرار دیا اور کہا کہ یہاں ہمارے لیے ملک سب سے اہم ہے۔ ویسے ملک اہم ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم مودی منی پور پر اب تک خاموش ہیں۔ 2 مہینوں کا وقت گزر چکا ہے، سینکڑوں جانیں چلی گئی ہیں، لیکن ایک لفظ وزیر اعظم مودی کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے، اور وزیر اعظم مودی بات کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک، این ڈی اے کے نزدیک ملک اہم ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں ایسی باتیں کی جن سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی ہی فضیحت کر رہے ہوں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں بدعنوانی کے الزامات کے بارے میں پوچھے جانے پر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن خود این ڈی اے میں اجیت پوار موجود تھے، اس میٹنگ میں اجیت پوار موجود تھے جن کے بارے میں 1 مہینے قبل وزیر اعظم نے ہزاروں کروڑ کے گھوٹالے کا الزام باقاعدہ سبھا میں ایک اپنے خطاب میں، عوامی خطاب میں وزیر اعظم مودی نے ان پر لگایا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے بات کی خاندانی سیاست کی، لیکن این ڈی اے کی میٹنگ میں چچا بھتیجوں کی پارٹیاں شامل تھیں، چراغ کی پارٹی اور ان کے چچا کی پارٹی۔ وہیں جیتن رام مانجھی کا نام بھی اس کی مثال کے لیے کافی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا سنکلپ پوزیٹو ہے، ایجنڈا پوزیٹو ہے، بھاونا پوزیٹو ہے، اور ہمارا راستہ بھی پوزیٹو ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، خواتین کا جن سے استحصال ہو رہا ہے، پہلوان جب دھرنا دیتے ہیں جن سے استحصال کے خلاف تو ان کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور برج بھوشن شرن سنگھ کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، بلقیس بانو کے قصورواروں کو رہائی ملتی ہے، ان کے وزرائے اعلیٰ اقلیتوں کے خلاف دن رات زہر اگلتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے ذریعے ہے اور عوام کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کی باتوں کے برعکس دیکھا جائے اپوزیشن کی میٹنگ میں جو کچھ ہوا، اس میں جو قرارداد منظور ہوئی، اس میں مہنگائی کا ذکر تھا، منی پور کا ذکر تھا، نفرتوں کے خاتمے کا ذکر تھا، نوجوانوں کا ذکر تھا، کسانوں کا ذکر تھا، ملک کے آئینی اداروں پر قبضے کا ذکر تھا، اور جمہوریت کو بچانے کا عزم تھا۔ ایسے میں اپوزیشن اتحاد کا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ واقعی یہ انڈیا اور این ڈی اے کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی جیتے گا کون، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائی این ڈی اے اور انڈیا کے بیچ میں ہے، نریندر مودی جی اور انڈیا کے بیچ میں ہے، ان کی وچاردھارا اور انڈیا کے بیچ میں۔ آپ جانتے ہو جب بھی کوئی ہندوستان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انڈیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو جیت کس کی ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی جس میں اقلیتوں کو لے کر باتیں کہی گئی، اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی باتیں کہی گئی، لیکن اقلیتوں سے جڑی پارٹی کو ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح کا کہنا ہے ایم آئی ایم کے لیڈر وارث پٹھان کا۔ انہوں نے سوال کھڑے کیے کہ اقلیتوں کی باتیں آپ کرتے ہیں لیکن آپ اقلیتی پارٹی سے ہی پرہیز کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی طرح کے سوالات اس میٹنگ کو لے کر انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ ایک واحد شخص پورے دیش کے اندر اگر آج جو سمویدھان کو بچانے کی بات کر رہا ہے، یو سی سی کے خلاف لڑ رہا ہے، اسد الدین اویسی صاحب، آپ کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیے بات یہی آتی ہے نا کہ آپ کو مسلمانوں کے ووٹ تو چاہیے مگر ان کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ کو نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا آپ کو، تو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آپ پھر سیکولرزم کی دہائی آپ دیتے رہتے ہیں، ہم کو بی ٹیم بولتے، اصل بی ٹیم کون ہے سب نے دیکھ لیا کچھ دن پہلے مہاراشٹر میں کیا ہو گیا۔ اور دوسری طرف مودی جی ہے، وہ بھی 28 پارٹیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چالو ہے ان کا بھی راج کرنا۔ دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے آگے۔ ہم تو پوری کوشش کریں گے، لڑیں گے اور انشور کریں گے کہ بی جے پی ہارے۔ آپ ہمارے ساتھ آؤ نہ آؤ، ہم لڑیں گے، ہماری لڑائی سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو رکھتے رہیں گے۔ کیا وہاں پر کوئی یو سی سی کے اوپر ایک الفاظ بھی کسی نے بولا کیا؟ نہیں بولیں گے، اور جو بولتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں کے اہم شہر میں 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی جامع مسجد، اس پر شرپسندوں کی نظریں تھیں۔ اس کے تعلق سے بامبے ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے بھگوا شرپسندوں کے غبارے کی ہوا نکال دی ہے۔ ہائی کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ضلع کلکٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ مسجد کی چابی انتظامیہ کے حوالے کر دے۔ ساتھ ہی مسجد کے پانڈواڑا ہونے کا دعویٰ کرنے والی تنظیم کی کوئی بھی دلیل ماننے سے عدالت نے انکار کر دیا۔
بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے نے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد مسجد میں 5 وقتہ نماز دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے جامع مسجد کو بابری مسجد ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کلکٹر کا فیصلہ غیر قانونی تھا جو اکثریت کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، حالانکہ ایسے معاملات میں فیصلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، کسی فرقے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ بتا دیں کہ جامع مسجد کے خلاف شرپسند عناصر نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، یہ پانڈو واڑا تھا، اس طرح کی باتیں کہی گئی تھی، لیکن اور جس کے فوراً بعد جو ہے وہ ضلع کلکٹر نے مسجد میں نماز پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور بروقت ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے نماز پر روک لگانے کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ تو ایک مسلمان تاجر نے برطانوی دارالحکومت لندن کے مرکز میں واقع ایک مشہور تفریحی مقام کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کے لیے ضروری لائسنس حاصل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معروف بزنس مین اور ارب پتی آصف عزیز نے ٹروکاڈرو کو اسلامی مرکز اور مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے لائسنس حاصل کیے ہیں، جس میں روزانہ مسلمانوں کی نماز ادا کی جائے گی۔ ٹروکاڈرو ایک معروف تفریحی مقام ہے جو لندن کے قلب میں مشہور پیڈلی اسکوائر اور سوہو علاقے کے قریب واقع ہے، جو سالانہ لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آصف عزیز جس خیراتی ادارے کے مالک ہیں اور اس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس مسجد میں علاقے میں کام کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ سیاح بھی وہاں نماز ادا کر سکیں گے۔ آصف عزیز وسطی لندن میں ریئل اسٹیٹ کے ایک بڑی چین کے مالک ہیں اور انہیں برطانیہ کے مشہور ترین مسلمان تاجروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان سعودی عرب کا دورہ کرنے کے بعد اب قطر پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب دورے کے موقع پر انقرہ اور ریاض کے درمیان سرمایہ کاری، دفاعی صنعت، توانائی اور مواصلات سے متعلق کئی اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوغان نے پیر کو جدہ میں 2 طرفہ بات چیت کے بعد مختلف شعبوں پر محیط کئی 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے تھے، جن میں ڈرون کی خریداری کا سودا انتہائی اہم مانا جا رہا ہے۔ وہیں وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایک ٹویٹ کر کہا کہ سعودی عرب مسلح افواج کی تیاریوں کو بڑھانے اور اپنی دفاعی اور مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کو بڑھانے کے مقصد سے ترکی سے ڈرون حاصل کرے گا۔ تاحال سعودی عرب نے ڈرون معاہدے کی قیمت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز کسوا کمپلیکس کے ماہرین کی ایک کمیٹی نے یہ کام مکمل کیا۔ غلاف کعبہ کو باندھنے والے سنہری کڑوں کو ہٹانے، پرانے غلاف کی جگہ نئے غلاف کی تبدیلی کے عمل میں 3 سے 4 گھنٹے لگے۔ غلاف کعبہ میں سونے، چاندی اور خالص ریشم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں جدید ترین مشنری استعمال کی جاتی ہے، جو ماہرین کی زیر نگرانی میں کارکنان کی محنت اور لگن سے تیار کی جاتی ہے۔ پیداوار اور مینوفیکچرنگ کے تمام مراحل مکمل ہونے پر اور ذی القعدہ کے مہینے کے وسط میں خانہ کعبہ کے غلاف کے کارخانے میں سالانہ تقریب ہوتی ہے اور غلاف کو نگران اعلیٰ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ تاہم گزشتہ سال غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب یکم محرم کو منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے جس کا بے صبری سے لوگوں کو انتظار تھا۔ اب واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو ان نمبرز پر بھی پیغام بھیجنے میں آسانی فراہم کی ہے جو ان کے فون بک میں محفوظ نہیں ہے، جس کے لیے انہیں اب تازہ ترین ورژن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ ماہانہ بنیادوں پر نگاہ ڈالی جائے تو اربوں صارفین رابطے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، تاہم نئے کانٹیکٹس تک پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ نے کوئی نمبر اپنے فون بک میں محفوظ نہیں کیا تو اس پلیٹ فارم پر کسی کو میسج کرنے کا کوئی آسان طریقہ موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کو فون نمبر اس میں محفوظ کرنا پڑتا تھا۔ اگلی بار جب آپ کو واٹس ایپ پر کسی نامعلوم نمبر پر میسج کرنا ہو تو پلیٹ فارم پر ایک نئی چیٹ شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سرچ بار میں نمبر ٹائپ کرنے کے بعد ایک چیٹ بٹن نمودار ہوگا۔ اس چیٹ بٹن کے ذریعے آپ اس شخص کے ساتھ بات چیت شروع کر سکتے ہیں جس کا نمبر آپ کے فون میں محفوظ نہیں ہے۔
تو ناظرین یہ تھی خبریں. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.